आते हैं और देखते हैं कि कौन साहब है पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब को मेरा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम? साहबा मेरे ना दो। जी मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। नदीम खान साहब, खुश आमदीद संदीप भाई जी। दोस्त, काफी दिन बाद मुलाकात हुई इस प्रोग्राम में आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र। जी क्या जी सवाल है आपके? जी साहबा मेरे दो सवाल हैं। ज़रूर। ये एक तो सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स फजर की नमाज से इशा की नमाज की इबादत करता है उसको कामिल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। फ़र्ज नमाज दोबारा। फजर की नमाज से इशा की नमाज तक के बीच जो बैठता है अच्छा, मैं इबादत इशा करता है। समझा था, इशराक के क्या आप कहना चाह रहे हैं? जी जी फजर और इशराक, जी भाई। जी इसका जो है ये मतलब ये हमें सुबह इसके लिए फजर की नमाज जमात से पढ़नी पड़ेगी जैसे कि या उसमें कुछ ताकीद हो जाए उसके बाद से स्टार्ट होता है कैसे है इसका के लिए। जैसे कि हम या तो हमें इसके लिए जमात से आके नमाज जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं पे आके नमाज पढ़नी पड़ेगी उसी टाइम से उनके साथ और फिर शाख से बैठना पड़ेगा। अच्छा। वहां तक है या जैसे कि अपने घर पे लेट हो जाए या आने मस्जिद में टाइम हो जाए जमात निकल जाए या 10-15 मिनट लेट हो जाए ज्यादा जी तो उसके लिए जी इसके थोड़ी तफसील से बता दें थोड़ा इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा सवाल क्या है नदीम भाई? जी दूसरा सवाल मेरा है अगर कोई कारोबार करता है किसी के साथ में तो उसमें कारोबार में जैसे कि कोई नुकसान हो जाते हैं कारोबार के अंदर लेकिन जो दूसरा साथी है जिसके साथ कारोबार किया वो सोचता है कि मतलब नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। उसके दिल के अंदर सुबह है कि उसका नुकसान नहीं हुआ लेकिन असल में नुकसान हो चुका। लेकिन वो फोन करके परेशान करे ऐसा से बात करता है। तो कारोबार का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता? जी हिसाब किताब रखा है। वो जो काम है ना मतलब मेरे उसमें था उनको भी पता था लेकिन उनको मेरे जिम्मे था सारा काम। अच्छा जी वो मेरी जिम्मेदारी में काम था। उनको बताया भी क्या मतलब डेली बताता भी था उनको डेली में जी। ऐसा नहीं था तो उनको मतलब वो तो उनके दिल का कुछ छुपा है लेकिन मेरा दिल साफ है अल्लाह जानते हैं। हमारी बात भी हुई थी पहले उसमें। अच्छा। हर चीज की बात भी हुई थी तय की हुई थी। मैंने बोला मैं जबरदस्ती कराया मैं कहता नहीं जबरदस्ती आके मेरे पास आ गए थे वो तो जबरदस्ती वो काम मेरे हो गए थे। तो उसके बाद इसमें अगर जी उनको मतलब कुछ बात आती है बीच में से यानी आपके जो पार्टनर हैं वो आप पर एतमाद करने में ज़रा नाकाम हो रहे हैं। जी पहले जब उन्होंने काम किया तो बहुत ज़्यादा एतमाद था। अभी सही है अच्छा है एतमाद डेली के डेली लेकिन अब बीच में मेरा मसला हो गया कुछ ऐसा तो उसमें उसके बाद वो उसका थोड़ा रुक के कभी कभी ऐसी बात करते गए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपका एतमाद बहाल करे इंशाल्लाह जवाब दूर आ जाएगा जी। और उसके लिए मैं कह रहा हूँ अगर इसका ये तो नहीं है कि जब दिल हमारा साफ है चीज़ तो इसका वो मसला है तो नहीं कि उनको पैसे देने पड़े मुझे या फिर आखिरत में कोई मेरे लिए कोई इसका हिसाब तो नहीं है। नहीं, जब आपने कुछ गड़बड़ की नहीं फिर क्यों देने पड़ेंगे? जी और आखिरत में इसके सही बोला कि आखिरत में मेरे लिए कुछ पूछा तो जाएगा। अल्लाह ताला सबका अंजाम बखैर करे और उनके दिल का जो शक है वो दूर हो जाए, अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया आपका नदीम भाई। बारकल्लाह फीकुम जी, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम, आपको और मौलाना को दोनों को भी सलाम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। जी अब्दुल्ला भाई। जी ये सब ऐसा है मेरे को थोड़ा सा एक सवाल था कि अभी जैसे कि कभी फर्ज सुबह फजर की नमाज छूट गई मेरे से। अब जोहर का वक्त आ गया। कभी कभी हम लोग काम में लेट नाइट में काम कर लेते हैं, सुबह फजर के करीब में आके सो जाते तो कभी कभी नींद लग जाती, जोहर के वक्त पे उठते तो जोहर की खजा नमाज जोहर की नमाज पढ़ने के बाद अदा करना है या उससे पहले अदा करना है? अच्छी बात है इंशाल्लाह। और एक जो है सो चलो खैर इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे। बस कोई सवाल है और तो पूछ ले। नहीं जज़ाकल्लाह खैर, नहीं इंशाल्लाह फिर कभी वक्त
इंशाअल्लाह ताला जी, इंशाअल्लाह बहुत अभी शुक्रिया शायद हो आपका। सकता है उसका वक्त नहीं आया। जज़ाकल्लाह खैर। बारक अल्लाह फीकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, भाई साहब मेरा एक सवाल था। नाम बता देंगे भाई? मेरा नाम अल्लाह बख्श है। जी अल्लाह बख्श साहब। जैसे कि अभी मरहूम है, हम्म, हम लोग सदका देते हैं या फितरा देते हैं या कुछ भी देते हैं। जी हम लोग मस्जिद में जरे बंदे बोलते हैं ये अल्लाह के नाम से दो, जरे लोग बोलते हैं कि मरहूम के नाम से दो, यानी ये कौन सी चीज सही है इसमें? अच्छा, मरहूम के नाम का देने का मतलब थोड़ा सा बातें करना पड़ेगा ताकि उलझन ना हो। धारे कि अब अगर आप मरहूम को उसका सवाब पहुंचाने के लिए आप अल्लाह के लिए अल्लाह के नाम पे ही देंगे, मरहूम का तो अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता ना कभी भी मरहूम। जी जी इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा भाई। और कुछ सवाल है अल्लाह बख्श साहब? मेरा और एक सवाल ये है, जी जैसे रमजान में रोजे चूक गए हैं, अच्छा, कोई रमजान में रोजे चूक गए हैं, चंद एक है या तो ज़्यादा है? नहीं मेरे नहीं, किसी के? हाँ किसी के, जी मेरे नहीं, तो उनको हम कैसा कैसा किया जाए इसका मसला है। यानी वो कदा रख सकते हैं? ये तो वो तो बीमार है। अच्छा, बीमार हैं। हाँ बीमारी ऐसी है कि वो ठीक हो जाएगी या ऐसी बीमारी है कि उसके ठीक होने के आसार नहीं है? नहीं वो मेरी माँ है। जी भाई। ठीक है, वो मेरे घर में अभी कोई औरत नहीं है, सब कुछ वही करना है। जी तो उनसे ताकत नहीं है, उनको शुगर है, बीपी है, आंखों की कमजोरी है। इसीलिए इसका मसला क्या है, इससे कैसे किया जाए? अच्छी बात है। दुआ में याद रखिए, और मेरे मरहूम अबू जान के लिए, सब मोमिन भाई, हर मोमिन भाई के मरहूम भाई, अल्लाह ताला सब दुनिया से जाने वालों के सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें आला मकाम से नवाजे, उनकी लफ्ज़ों को माफ़ कर दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम वअफ़ु अन्ना वन्ना बारकल्लाहु फ़ीकुम अल्लाह वशी। शुक्रिया, दुआ में इंशाअल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात रहेगी इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका, फ़ी अमानिल्लाह। और अगली कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। जी इस्लाम, हमारा नाम बशीर मलिक है। बशीर और जी 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 बशीर मलिक साहब, क्या सवाल है? जी जी हमारा सवाल ये है कि हमारी वालदा का इंतकाल हो गया 4-5 महीने पहले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह अल्लाह मुकाम दे। आमीन सुम आमीन। उनके लिए हम किस तरह से क्या कर सकते हैं? अच्छी बात है। दुआ के अलावा, दुआ तो हम और आप सब भी करते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि अभी हम कुछ दिन पहले फेसबुक पे क्लिप देख रहे थे, किसी मौलाना की पाकिस्तान के साथ थे, शायद सऊदी अरबिया में या दोहा में है। वो कह रहे थे कि जब हम लोग मिलते हैं तो पहले सवाल करते हैं ये ईद मुबारक, जुमा मुबारक, बकरीद मुबारक या फला मुबारक या धमा मुबारक। वो कहते हैं पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पहले जवाब आए, उसके बाद आप पहले सलाम करिए, उसके बाद ये ईद मुबारक या कुछ भी आप जो किसी जिस चीज मुबारकबाद देना चाहते हो दे। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या सही है? पहले सलाम या पहले वो सीधा ईद मुबारक या जुमा मुबारक या ये या वो दुनिया जो नहीं, उनका इशारा किसी मुलाकात के वक्त के हवाले से था या वैसे ही? मान लीजिए ईद का दिन हमसे आपसे मुलाकात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो तो जी हमें तो आपसे हमारा पहला लफ्ज ये होगा ईद मुबारक, या पहला लफ्ज होगा, ये अल्फाज हो गए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उसके बाद ईद मुबारक। ये थोड़ा सा नहीं सर कि हम पहले तो सलामी करेंगे ना, उसके बाद फिर जी यही इंशाअल्लाह ताला इस पे बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم، اور آپ کو، مولانا صاحب کو اور سب کو، میرا نام امجد اقبال ہے. جی امجد بھائی کیا سوال ہے؟ جی میرا ایک سوال ہے، تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس کا جواب چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ جیسے کہ عید جمعے والے دن آ جاتی ہے جی تو جمعے والے دن یہ کہا جاتا ہے کہ یا آپ عید کی نماز پڑھ لیں تو یا پھر آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کا جمعہ شریف پڑھ لیں. ایک اگر نہ بھی پڑھے تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حالانکہ ہم لوگوں نے ایک پورا ماہ رمضان کا گزارا ہوتا ہے جو ایک ایک نیکی کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسرے دن پہلے یہ کیوں ہو جاتے ہیں یہ بات کہ یا عید پڑھ لو یا جمعہ پڑھ لو؟ کیا اس میں مطلب کہ کیا کچھ صورت حال ہے؟ تھوڑا تفصیل کے ساتھ جواب. اچھی بات ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. اور اگر مزید کال آ جائے تو ہم لے لیں گے. اور آگے ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام جواد ہے، اور مجھے پوچھنا تھا کہ پتے کھیلنا اور جو ڈائس والے گیم ہوتے ہیں لوڈو وغیرہ وہ سب حرام ہے یا کھیل سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھی بات ہے. جی اور ایک دوسرا سوال بھی تھا، میری گاڑی کے نیچے بلی آ کر مر گئی تھی ایک دو دن پہلے، تو اس کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے کفارہ وغیرہ یا نہیں؟ میری غلطی نہیں تھی، مطلب اچانک آ گئی تو جی میں کچھ نہیں کر پایا. اچھی بات ہے. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جانور ایک جان جائے گی، لیکن آج کا دور تو ایسا ہے کہ لوگ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ انسانی جان کتنی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین، میں پروگرام کے شروع میں ٹیلی فون نمبر بتانا بھول گیا تھا. 44344377 نمبر ہے. اگر پروگرام کے دوران آپ میں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں رابطہ کیجیے گا جب کہ جواب مکمل ہونے والا ہو. جب مولانا جواب دے رہے ہوں تو جواب کے دوران ہم کوئی کال ریسیو نہیں کرتے، تو اس چیز کا بس خیال رکھیے گا. اور اب آتے ہیں اپنے سابقہ معمول کے مطابق آج کی دعا کی طرف. یہ دعا ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا ہے اپنے مصنف میں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد، یعنی ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتا ہے، وہ کلمات ابھی بتاتے ہیں آپ کو، تو ان کلمات کی ادائیگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کرے گا. اس کی قبر میں روشنی ہوگی، پلسرات پر روشنی ہوگی. پلسرات کے بعد جو آگے قنطرہ آئے گا، دوسرا مرحلہ ہوگا، اس میں روشنی ہوگی، اور وہ یہ کلمات اس کے ساتھ رہیں گے، روشنی دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ اب یہاں پر الفاظ ایک لفظ یہ ہے کہ یا تو اسے جنت میں داخل کرائیں گے، یا یہ کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کے ساتھ رہیں گے. اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے ان کلمات کی. اور وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات. اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات. یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ لا الہ الا اللہ، اسی طرح ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ. اس کو ہم اگلے ہفتے پھر دوبارہ لے لیں گے، لیکن اگر آپ کو یہ کلمات یاد ہو گئے تو پھر اگلا مرحلہ آسان ہو جائے گا کہ اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات. اگر الگ الگ پڑھیں تو پھر ہم اس طرح یاد کرنے کے لیے کہ اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات ثلاثاً، یعنی 3 مرتبہ. یہ ہماری آج کی دعا ہے، بلکہ دعا کا پہلا حصہ ہے. اگلا حصہ انشاءاللہ آئندہ پورا کر لیں گے، اور وہ اسی کا اعادہ ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. مولانا اس دعا کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو صاحب آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی جو ہے مقدس اور معزز کلمات جن کو آپ نے دعا کے طور پہ پیش کیا، یا ہم اسے تسبیح یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نام سے بھی جو ہم یاد کر سکتے ہیں، یہ ہو گئی پہلی بات. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں برابر یاد رکھے گا. تو ان کلمات کے اندر جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی، اور اس کے بعد اتنی زیادہ تعداد کہ جتنے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلمات ہیں. اور اس کی فضیلت جو آپ نے بیان کی صاحب ہے، کوئی بھی مسلمان مرد یا خاتون ایسی بشارت و فضیلت سے جو ہے بھرپور مالا مال اور مستفید ہونے کی ہی تمنا کریں گے سب، اور اس سے محروم ہونا کوئی پسند نہیں کریں گے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان مختصر الفاظ کو، جن کے اندر جو ہے فوائد اور فضائل بے شمار ہیں، اور بہت بڑی بات ہے سے بھائی کہ آپ نے کہاں سے آغاز کیا کہ کلمہ ہم ان کلمات کو دہرا رہے ہیں ماشاءاللہ 3 بار. اس کے بعد جو ہے قبر میں نور اور پل صراط پہ نور، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر جو مرحلہ ہے محاسبے کے وقت نور، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہونے تک ان کلمات کا ساتھ رہنا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان کو یاد رکھیں، یاد کریں اور دہراتے رہیں اور مستفید ہوتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ توفیق دے، ورنہ آج کل معلومات تو عام مل جاتی ہیں، عمل کا مرحلہ وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. اب آتے ہیں آج کے سوالات کی طرف، بلکہ اگر سوالات سے اگر ہم اپنا تھوڑا سا آغاز SMS سے کر لیں تو پہلے ایک سوال کم از کم لے لیتے ہیں. 30 نمبر سے سوال آیا ہے کہ آفس میں بہت ساری مسجدوں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں اور 10 منٹ واکنگ ڈسٹنس پر ہیں مسجدیں، لیکن کار پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو مسجد اور آفس کے ٹائم اور نماز ملا کر 30-40 منٹ ہوتے ہیں. کیا 3-4 لوگ مل کر آفس میں ہی باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں یا مسجد جانا ضروری ہے؟ یہ صاحبہ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے، نمبر 1 کہ نماز باجماعت جو ہے مسلمان مردوں کے لیے بہت اہم ہے، اور سو کر یا آرام کرتے ہوئے یا بلا وجہ بغیر کسی سبب جو ہے جماعت کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کسی ایسی مصروفیت میں ہے کہ اس کی وجہ سے نماز باجماعت کے لیے مسجد تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس کے عذر کو، مجبوری کو، اس سبب کو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتا ہے اور واقف ہے. اس سلسلے میں ہم پہلے فضیلت بیان کریں گے جو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد یا صلاۃ الفض ب27 درجہ، کہ نماز باجماعت جو ہوتی ہے وہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ثواب کا سبب بنتی ہے. اس کے بعد نبی کریم نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ گھر میں وضو کرتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے. اس طرح جو ہے مسجد تک پہنچنے تک جتنے قدم اٹھاتا ہے تو اتنی نیکیاں لکھی جاتی، اتنے درجات بلند ہوتے، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ سب فضائل ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. لیکن موصوف کے کہنے کے مطابق اگر کوئی عذر ہے، واقعی اتنی مجبوری ہے کہ موصوف نکل نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں جہاں کہیں ہو تو وہیں پر نماز باجماعت ادا کریں. اور مسجد کا جو ثواب ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں کہیں بھی رہیں وہاں پر آپ تنہا نہ پڑھیں، بلکہ وہاں پر جتنے بھی مسلمان ماشاءاللہ موجود ہیں سب کے سب باجماعت نماز پڑھیں. کیونکہ مسند احمد ابو داود میں ابی بن کعب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم کا ارشاد ہے اگر کوئی بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں 2 افراد مل جاتے ہیں، وہ نماز زیادہ بہتر ہے تنہا نماز سے. اور 2 سے زیادہ اگر ہوں تو پھر 2 کے مقابلے میں 3، 3 کے مقابلے میں 4. جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا زیادہ جو ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو ان تمام تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش کرے کہ کوئی مجبوری نہ ہو تو مسجد میں آ جائیں. لیکن کوئی مجبوری ہے جہاں کہیں نماز باجماعت ادا کریں، اور پھر اس پہ کتنا ثواب ملتا ہے، بے شک زیادہ تو ملے گا، یعنی نماز چھوڑنے کے مقابلے میں، تاخیر کرنے کے مقابلے میں، اور جو ہے اس طرح سستی کرنے کے مقابلے میں آپ لوگ ماشاءاللہ یعنی وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت پڑھ رہے ہیں، تو بے شک اس کا ثواب اکیلے پڑھنے کے
مقابلے میں زیادہ ملے گا امید رکھے، اور اللہ کے سامنے ثبوت پیش کرے کہ یا اللہ آج تو اس نماز میں مجبوری ہے، لیکن دوسری نمازیں ہیں اس میں ہم ایسی کوتاہی نہیں کریں گے، اور جیسے ڈیوٹی کا وقت رہتا ہے مثلا فجر میں، ظہر میں، باقی اوقات جو نمازیں ہیں تو ان اوقات میں ہم مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر خوش ہوتا ہے کہ ہاں اس بندے کے پاس مجبوری تھی، مجبوری میں اس نے مسجد میں آیا نہیں یہ بندہ، لیکن دیگر نمازوں میں چونکہ آتا ہے اس وجہ سے اس کو مکمل ثواب میں دے دوں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو مکمل ثواب عطا کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہوتی ہے۔ جی ہمارے صاحب جزاک اللہ خیراً۔ اب آتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ ندیم خان بھائی کا سوال کہ فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یا اس کی عبادت کرنا، اس کا اجر، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں، اس کا اجر کتنا ہے؟ اگر بات چیز ہو جائے اس کے دوران میں کیا اجر میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یا یہ کہ اجر سے محرومی کا کوئی اندیشہ ہے؟ اور تیسرا یہ کہ اگر جماعت میں شریک نہیں ہو پائے، تاخیر سے آئے اور تنہا نماز پڑھی، تو کیا پھر یہ اس اجر کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے، یا جماعت گئی تو وہ اجر بھی گیا؟ جس صاحب اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ جس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں جو کہ ترمذی میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو پیش کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان بندہ جو ہے مسجد میں با جماعت، یعنی نماز با جماعت کا لفظ ہمیں ملتا ہے کہ با جماعت نماز فجر ادا کرتا ہے، پھر اشراق تک انتظار کر کے 2 رکعات ادا کرتا ہے، تو اسے جو ہے حج عمرے کے برابر ثواب اس کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں اکثر علماء اس روایت کو جو ہے ضعیف قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء اس کو مستند بتاتے ہیں، ان میں سے شیخ البانی رحمہ اللہ بھی شامل ہے جو اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات، اللہ تعالیٰ جس نیکی پر جتنا ثواب لکھنا چاہے، عطا کرنا چاہے، اللہ کی اختیار کی بات ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اتنا ثواب دے سکتا ہے، ہمیں اس پہ یعنی اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جی اب تیسری بات یہاں پہ یہ ہے سے بھائی کہ یہاں پہ چونکہ لفظ با جماعت لکھا ہوا ہے، تو اس کی بنیاد پہ علماء نے بات پیش کی کہ با جماعت نماز پڑھنے والے کو ہی یہ ثواب ملے گا، اور در حقیقت اس بات کا امکان ہے کہ با جماعت نماز پڑھانے کے لیے ہی نبی کریم نے فضیلت بیان کی، ورنہ ہر ایک کے سامنے فضیلت اگر پیش کر دی جائے تو ہر شخص جب بھی اٹھے گا، جو 8 بجے اٹھے، 9 بجے اٹھے، دیر سے اٹھے، وہ بھی سوچے کہ مجھے حج عمرے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ 8 بجے فجر پڑھوں گا، 8:15 بجے اشراق یا ضحیٰ کی نماز پڑھ لوں گا، مجھے اتنا ثواب مل گیا۔ تو اس طرح نہ سوچے، اسی لیے نبی کریم نے تاکید کے طور پر پیش کیا کہ نماز با جماعت ادا کریں۔ لیکن جو دوسرا جو رخ ہمیں ملتا ہے، اگر کوئی بندہ ہمیشہ ہر دن با جماعت نماز فجر کی پڑھتا ہے، اب اس کے بعد کسی دن کسی عذر سے جو ہے نماز با جماعت چھوٹ گئی، مجبوری تھی، کوئی وجہ تھی، اس کے بعد جو ہے دیر سے آ کے یا دیر سے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو پھر یہ ثواب ملتا کہ نہیں، تو پھر یہ اللہ کی اختیار کی بات، ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، اقرار بھی نہیں کر سکتے۔ اقرار اس لیے نہیں کر سکتے کہ نماز با جماعت کا لفظ ہمیں ملتا ہے، انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی بندہ ہمیشہ نماز با جماعت کا عادی ہے اور کسی دن وہ نماز با جماعت سے محروم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عادت کی وجہ سے اس کو نماز با جماعت کا ثواب لکھ دیتا ہے، کیونکہ ہر دن وہ با جماعت نماز پڑھتا ہے۔ اس معاملے کو اللہ کے اختیار میں رکھیں اور آپ نہ چھوڑیں، یعنی جس دن اگر کسی دن تاخیر ہو گئی تو آپ جو ہے اللہ پہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ ہر دن چونکہ میں اللہ تعالیٰ کو با جماعت نماز کے ذریعے راضی کر رہا ہوں، آج کوتاہی ہو گئی، اس میں معافی چاہ لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف کر کے جو بھی عذر ہے اس عذر کو قابل قبول سمجھ کر آپ کو ہر دن کی طرح اس دن بھی جس دن جماعت چھوڑ گئی مکمل ثواب آپ کو دے دے۔ تو آپ جو ہے امید رکھ کے اس یعنی اس جو ہے نماز فجر کے بعد جو ہے انتظار کرے، اشراق کی نماز پڑھ کے وہاں سے فارغ ہو، امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے۔ جی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اگر حج اور عمرے کا اجر ثواب نہیں ملتا، یہ تو نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا، ملے گا، اللہ تعالیٰ اور بھی بہت اس کے بعد بہت ہے اجر دینے کے لیے۔ جی صاحب اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اتنا نہیں تو کچھ تو بھی ضرور ملے گا، جو اس سے کم کیوں نہ ہو، لیکن بہت زیادہ ہمارے حق میں بہت زیادہ ہی ہوگا۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ندیم بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں کسی کے ساتھ مل کے کاروبار کیا، بلکہ وہ زبردستی آ کے شریک ہوئے اور تعریف کر رہے تھے، لیکن اچانک نقصان ہو گیا، نقصان ہونے کے نتیجے میں وہ شک کے شکار ہے کہ نہیں یہ تو تم نے کچھ گڑبڑ کی، جو فائدہ ہو رہا تھا وہ تم نے گول کر گئے، یا فائدہ میں مجھے شریک نہیں کر رہے، تو ایسے میں یہ صاحب کیا کریں؟
جس سے بھائی اس کے بارے میں قرآن مجید سورۃ صاد کے اندر داؤد علیہ السلام کے واقعے کے دوران اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، کہ یہ جو پارٹنرز ہوتے ہیں تجارت کے اندر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن سوائے ان کے جن کے اندر ایمان اور نیکی ہو، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ تو بہرحال صاحب دنیا ایسی ہے جس کے اندر جو ہے تجارت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کے کام پورے نہیں ہوتے۔ دکاندار تجارت کرتے ہیں اور جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ سامان ان سے لیتے ہیں، تو اس طرح جو ہے یہ لینا اور دینا اس دنیا میں جب تک دنیا قائم ہے سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن جو تجارت کرتے ہیں اور جو آپس میں پارٹنرز بنتے ہیں تو پھر ان کے آپس میں جو ہے ایسا طریقہ کار، جیسے آپ نے بتایا کہ حساب کتاب آپس میں لکھ لیں، اسی لیے صاحب اس دنیا کے اندر جو اکاؤنٹنٹس ہیں اور جو کیشیئرس ہیں، اسی طرح جو آڈیٹرس ہیں، ان کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ وہ جو ہے اس کے بارے میں حسابات کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور کمپنی کے مینجمنٹ کو صحیح حساب پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے جو بھی چھوٹے کاروبار کرنے والے حضرات ہیں، پارٹنرز، آپس میں مل جل کر بیٹھیں اور روزانہ کتنا منافع ہوا، کتنا خسارہ ہوا، ماہانہ کتنا منافع حاصل ہوا، کتنا خسارہ ہوا، آپ ایک دوسرے کو بتا دیں۔ ایسی صورت میں شک و شبہ نہیں رہے گا۔ اب اس کے باوجود جو ہے جو ان کے دوسرے جو پارٹنر ہیں وہ شک و شبہ کر رہے ہیں بھائی، تو اب اس میں ہم کیا کہیں گے کہ موصوف ان کو مطمئن کر سکتے ہو تو مطمئن آپ کیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے ہو، آپ ان کو کچھ دے کر چپ بٹھانا چاہتے، خاموش کروانا چاہتے، تو پھر یہ آپ کے اختیار کی بات ہے۔ اس میں صاحب میرے خیال میں آپ کچھ بات پیش کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ میرے سمجھ میں اتنی ہی بات آ رہی ہے۔ نہیں، میں تو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ انہوں نے بتایا نا کہ وہ بہت اصرار کر کے یعنی پارٹنر بننے تھے، اور مکمل اعتماد ہے آپ پر، جب تک فائدہ لیتے رہے تو اعتماد ہے، اور جیسے ہی نقصان ہوا تو ایسے افراد ذرا جذباتی قسم کے فیصلے کرتے ہیں، جذباتی انداز میں چلتے ہیں۔ اب یہ جو ایک رد عمل ہے یہ بھی ان کا جذباتی ہے، تو ایسے جذباتی لوگوں سے آئندہ ذرا دور رہیں، اور اس وقت اگر آپ ان کے سامنے جو صورتحال ہے وہ رکھ دیں اور کہیں کہ ایمان یعنی اگر یقین کرتے ہو تو کر لو، ورنہ پھر آخرت میں ہم حساب کتاب دینے کے لیے میں پوری طرح تیار ہوں۔ جب کوئی شک نہیں ہے، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، تو اس کو پھر آخری حربہ جو یہی ہوگا کہ اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اسے کہے کہ بھئی میں اللہ کے سامنے اس کو آپ اور میں بس کوئی طریقہ نہیں ہے بتانے کا، اس سے زیادہ میں اور کچھ کر نہیں سکتا، اور چونکہ میرا بھی نقصان ہوا ہے اور اس میں آپ کا بھی نقصان ہوا ہے، اس میں نقصان میں ہم شریک ہیں۔ اگر آپ کو یقین پہلے تھا تو اب اس کے نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر اب میں برا ہو گیا ہوں تو پھر آئندہ کے لیے السلام علیکم۔ جی صاحب بھائی، بہت بڑی بات ہے صاحب بھائی، اور یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے صاحب بھائی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، جتنا کھائے گا اپنے لیے وہ حرام کھا رہا ہے، اپنے بال بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، اپنی نمازیں، روزے، عبادات، نیکیاں سب کی قبولیت میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اور اگر وہ چھوڑ کے بھی جاتا ہے اپنے بچوں کو بھی ناجائز مال کھلانے والا بن رہا ہے، اور ایک بھی ناجائز سکہ اگر وہ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ ایک سکہ اس کے لیے آگ کے داغ کے طور پر، یعنی آگ سے اس کو ایک سکے کے مقابلے میں داغا جائے گا، تو پھر جو ہے اتنا مال کتنے سکے بنے گا ذرا غور کرے۔ اسی لیے ناجائز طریقے سے کسی کا مال اٹھانا، لینا، چھیننا، ہڑپنا، غصب کرنا، ان تمام باتوں کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کچھ پیسہ ہمارا چلا جائے مشکل نہیں ہے، لیکن سامنے والے کا مال ناجائز طریقے سے ہمارے مال میں شامل ہو جائے، قطعاً اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کیونکہ یہی چیز جو ہے نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ کے دربار میں رکاوٹ یہ چیز بن سکتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ عبداللہ بھائی کا سوال ہے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے، اور ظہر کا وقت آ گیا، شاید وہ سونے کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ سوئے رہے، تو ایسے میں ظہر کی نماز پہلے ادا کی جائے گی یا فجر کی؟ جس سے بھائی اس میں موصوف بہت دور پہنچ گئے کہ ظہر تک پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے یہ تو سوچئے کہ آپ سے پہلے اس دنیا میں ماشاءاللہ کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اٹھ چکے ہیں، پرندے اڑ جاتے ہیں، کام کرنے والے اڑ جاتے ہیں، تو آپ کی اتنی لمبی نیند پتہ نہیں کیوں آ گئی، یا تو پھر آپ نے کچھ دوائی کھائی ہوگی کہ جو عام طور سے جو ہے زکام کی دوا ہوتی جس سے نیند آ جاتی ہے، یا پھر ایسی بے فکری کی نیند کہ اب جو ہے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اس طرح نہ سوچے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء 103 میں بتا دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو فرض نمازیں ہیں اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار، یہ نمازیں یعنی فرض قرار دی گئی ہیں۔
اور بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، نبی کریم واضح فرماتے جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کیا ہے، آپ نے بتایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز اس کے جو مقررہ وقت پہ ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ترین عمل ہے۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھیں، لیکن انسان ہے، بشری تقاضا ہے، کبھی دیر ہو سکتی ہے۔ اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ من نسی الصلاۃ و نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر کسی کی نماز کسی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، کسی اور سبب سے چھوٹ گئی، جیسے ہی یاد آئے، جیسے ہی بیدار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس نماز کی قضا کر لے، لیکن پہلے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے وعدہ کرے، دعا کرے کہ کل سے میں انشاءاللہ میں پابندی کروں گا اور اس نماز کی قضا بھی کر لے، اور اس پر کتنا اجر ملے گا اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اجر دے انشاءاللہ یعنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب اس کے بعد سے بھائی جب موصوف ظہر کے وقت اٹھے ہیں مثال کے طور پر، تو یہاں پر علماء نے جو بات پیش کی، جو علماء جو ہے ترتیب کو فرض قرار دیتا ہے، تمام علماء ترتیب کو فرض قرار دیتے ہیں، لیکن مجبوری اگر پیش آ گئی ایسی صورت میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر یعنی ظہر کی اقامت ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں آپ پہلے ظہر پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز جو ہے وہ قضا کریں، لیکن اقامت نہیں ہوئی، تھوڑا بھی وقت باقی ہے تو فجر کی نماز طویل پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، آپ فجر کی نیت سے مختصر نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں۔ لیکن صاحب جو علماء اس بات کو مانتے نہیں کہ ترتیب کو الٹا جا سکتا ہے، یعنی ظہر کے بعد بھی فجر پڑھی جا سکتی ہے، ان علماء کی تحقیق اس میں یہ ہے کہ جس دن آپ کی فجر چھوٹ گئی یا کسی نماز میں تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ چکا، تو اس موقع پر آپ مسجد میں نہ جائیں، بلکہ پہلے جو نماز جس کی ترتیب ہے فجر کی نماز پہلے آپ پڑھ لیجئے، چاہے جماعت کیوں نہ چھوٹ جائے، کیونکہ آپ کو ترتیب الٹنے کا جو گناہ اس سے تو آپ بچ جائیں گے، لیکن جماعت چھوڑنے کا ثواب اس سے کم ہے، یعنی ترتیب کو الٹ کر، یعنی جو ترتیب کے خلاف کرنے کے مقابلے میں جماعت کو چھوڑنا یہ خفیف ہے، اسی لیے جو ہے آپ پہلے جو ترتیب اس کے مطابق فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے، جو جماعت آپ کی چھوٹ گئی اس پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کریں، استغفار کریں، لیکن آئندہ ایسی کوتاہی اور غلطی نہ کریں۔ اس کے بارے میں صاحب کوئی دوسرے کو بتا سکتا ہے ذرا اٹھا دو، الارم رکھ لو، اس طرح کچھ کریں تاکہ ایسی کوتاہی بار بار زندگی میں نہ ہونے پائے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن، ایک ٹیلیفون کال ہے، لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب بھائی، عبداللہ بول رہا ہوں، ابھی میرے سوال کا جواب دیا مولانا، جی معافی چاہتا ہوں میں میرا سوال یہ تھا، کبھی اتفاق سے ہم لوگ کبھی کبھی رات میں دیر رات میں کام کرتے ہیں، تو کبھی کبھی اتفاق سے ہو جاتا ہے نیند لگ جاتی ہے فجر کے وقت، تو ہم لوگ دن بھر کام کر کے پھر رات میں بھی کام کریں، ایسا ہونے سے وجہ سے کبھی کبھی نیند لگ جاتی ہے، تو چلیے کوئی بات وجہ سے میں وہ سوال کیا تھا، چلیے لیکن جزاک اللہ تسلی بھرا جواب ملا، اللہ آپ لوگوں کو اجر دے۔ بارک اللہ فیکم جی، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ آپ کا بھائی، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب بھائی یہاں پر عبداللہ بھائی کا جو سوال تھا، اس میں عبداللہ بھائی پر کوئی یعنی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ لوگ نماز با جماعت کی پابندی کریں، وقت پہ نماز پڑھیں، تو ہم زیادہ تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیں اور شیطان کی جو شر ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اصل مقصد تو یہی تھا۔ جی صاحب جی جزاک اللہ خیرن، ایک اور کال ہے، یہ بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سیف الرحمان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ہم محمد اقبال بلوچ آپ کو سلام دیتا ہوں، عید مبارک۔ اور سیف الرحمان بھائی، ہمارا گھر میں ہم روم کھولا تھا، ہم گیا میں کام کے لیے، ہمارا جیب میں 4500 روپے جیب میں تھا، رمضان عید کو 3 دن باقی ہے، وہ ہم گیا کام میں، ہم بھول گیا، کمیز میں ٹنگا تھا 4500۔ ابھی ادھر بنگالی تو بہت ہے، معلوم نہیں کون لے کے گیا کون نہیں لے کے گیا، کس کا ساتھ شک کروں نہیں کروں، کیا اللہ تعالیٰ اس کو جواب پکڑے گا نہیں؟ اگر جو شخص بھی لے کے گیا ہے، جان بوجھ کے لے کے گیا ہے، کیوں نہیں پکڑے گا؟ وہ تو لازمی ہے نا، اس کی پکڑ تو ہوگی۔ اللہ کرے کہ اس کے دل میں یہ خوف آ جائے اور وہ آپ کی رقم اگر آپ کو ہاتھ میں نہیں دے سکتا تو اسی جگہ پر رکھ کے چلا جائے جہاں سے اس نے اٹھائی تھی، لیکن اگر اس کا ایسا کوئی خوف نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو آپ کا اجر محفوظ ہے، وہاں آپ کو پوری کی پوری رقم، بلکہ اس سے اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اس صبر کا بھی اور بھی انشاءاللہ اجر عطا فرمائے۔ صاحب کو پوچھا، بولا ہم نہیں ہیں، وہ بولا ہم نہیں ہیں، عید کا یہ نہیں 3 دن بچ گئے، وہ اپنا موم کالا کیا،
हम क्या करेगा उसका साहब को हम बोला एक दफ़ा पुलिस को बुलाएगा, बोला पुलिस तुम नहीं देगा, कैसा पुलिस आएगा? ठीक है, अल्लाह ताला हमको देगा। हाँ बिल्कुल देगा जी इकबाल भाई। आपकी सेहत कैसी है इसलिए? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा हसास है, बेहतर है, हसास है। मस्जिद में जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त नमाज में पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला कबूल करे। मुतवा को सलाम दे दें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह आपको शिफा सलामती दीजिए, अल्लाह आफियत दे आपको। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बारकल्लाह फीक। आपको भी मुबारक जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मौलाना अगला सवाल है अल्लाह बख्श साहब का कि मरहूम के लिए सदका या फितर दिया जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ये ज़बान का ही ये मसला है, तो उन्होंने कहा कि मरहूम के लिए, और फिर लोग कहते हैं नहीं अल्लाह के लिए दो, तो उलझन का शिकार हो गया कि मैं क्या करूं। इसकी ज़रा वजाहत अगर फरमा दें। जी साहब, यहाँ पर बहुत ही जो है आसान है। जो भी इबादत हम लोग करते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरत अल-अनआम के आखिर में अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानियाँ और महयाया व ममाती, मेरा ज़िंदा रहना, मेरा दुनिया छोड़कर जाना, सब लिल्लाह अल्लाह ताला के लिए ही है जो कि रब्बुल आलमीन है। तो हमारी तमाम इबादत और नेकियां सिर्फ़ ख़ालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की जाती हैं और हम करें। और जहाँ तक से भाई कि किसी के सवाब के लिए कोई नेकी की जाती है, उस वक़्त भी जो है फ़लाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो फ़लाह के हक़ में सवाब के लिए। तो यहाँ पर हमारी नीयत ये होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के लिए और किसी के सवाब के मकसद से। तो इसलिए हम अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा मकसद ख़ालिस यही होता है कि ये नेकी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के लिए या उसके साथ साथ जो है किसी के इसाले सवाब के लिए, तो इसमें ये अल्फाज के इस्तेमाल से कोई गुनाह नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारे दिल में नीयत है कि अल्लाह को राज़ी करेंगे और किसी को सवाब पहुँचाने के लिए करते हैं, चाहे आप सदक़ा करें, खैरात करें, दुआ करें, तो इस तरह के अल्फाज में कोई कबाहत नहीं है। जी साहब भाई, इंशाअल्लाह ताला अगर इसको एक नुक्ते की बात इस तरह ध्यान में रखें कि जो इबादत भी हम कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला के लिए दे रहे हैं और अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं कि या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें बताया है, अपने नबी की ज़बानी बताया है, तो हम ये चाहते हैं कि इस सदक़े का, इस फ़ितरे का, इस रक़म का अजर मेरे फ़लाँ मरहूम को अता फ़रमा दे, उस तक ये अजर पहुँचा दे। मैं उसकी उस तक ये अजर पहुँचाना चाहता हूँ, मुझे भी मिलेगा, लेकिन मैं उसके लिए उसको अजर देना चाहता हूँ, या अपना अजर इस दुआ के नतीजे में या इस रक़म के नतीजे में तू उसके दर्जात बुलंद कर दे, उसके गुनाहों को माफ़ कर दे, इसलिए मैं तेरे हुजूर ये काम कर रहा हूँ। जी साहब भाई। अल्लाह बख्श साहब का दूसरा सवाल ये था कि रमज़ान में उनके वालदा के कुछ रोज़े रह गए, कुछ या सारे रोज़े रह गए हैं बीमारी की वजह से, बड़ी उम्र है, मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जिनमें शुगर, बीपी वगैरह, और कोई और भी घर में कोई फ़र्द है नहीं जो उनकी हेल्प कर सके, घर के सारे काम काज जो खुद ही कर रही हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या करें? हम रोज़े नहीं रख सकें या कुछ रोज़े नहीं रख सकी, वजाहत नहीं हुई उन्होंने। जी साहब भाई, इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल बक़रा आयत 183 में वाज़े कर दिया कि वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, कि जिनके लिए रोज़ा रखना जो है शदीद मशक्क़त का सबब बनता हो, तो फिर ऐसी सूरत में जो है इनके ज़िम्मे जो है रोज़े नहीं बल्कि फ़िद्या रहेगा। इससे पहले साहब, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न व अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर कोई बंदा जो है बीमार हो या फिर सफ़र पे हो, ऐसे लोगों को चाहिए कि बाद में यानी ईद गुज़र जाने के बाद फ़ौतशुदा रोज़ों की क़ज़ा करें। आपने बहुत अच्छे तरीक़े से उनसे ये सवाल किया कि जो मर्ज़ है और बीमारी है या आर्जी है या फिर मुस्तकिल है। अगर आर्जी थी या ये बीमारी, या जो वालदा जो मोहतरमा है उनकी बीमारी अगर आर्जी है, कुछ दिनों के बाद ये यानी सेहतमंदी वापस आने वाली है, ऐसी सूरत में जो है साहब हम यही कहेंगे कि उनकी वालदा जो है वो इंतज़ार करें, और जब उनकी सेहत ठीक रहती है, यानी ऐसा नहीं कि मुसलसल रोज़े रखें, बल्कि उनके सामने तकरीबन 11 महीने का वक्त रहता है, यानी आने वाले शाबान के आखिर तक जो है, जब कभी सेहत अच्छी रहती है, ठीक रहती है, बीमारी नहीं रहती,
ایسی صورت میں ان روزوں کی قضا کر لیں، مہینے میں 2 روزے 3 روزے اس طرح کر کے جو ہے پورے مہینے کے جتنے روزے ان کے فوت ہیں ان کی تکمیل کر لیں۔ لیکن صاحب بھائی آپ نے جو الفاظ موصوف کی طرف سے پیش کی ہیں وہ یہ ہے کہ شوگر ہے، دیگر بیماریاں ہیں اور روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو پھر یہ معاملہ جان کے لیے خطرہ بن جائے، بیماری میں اضافہ ہونے کا سبب بن جائے، یا بے ہوشی کا سبب بن جائے، شدید مشقت کا سبب بن جائے، تو پھر یہ بیماری ایسی ہوتی ہے جو کہ روزہ رکھنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ عید کے بعد بھی ان کی صحت واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں صاحب اللہ تعالیٰ نے جو واضح کیا کہ فدیۃ طعام مسکین، کہ فدیہ دے جو کہ ایک غریب کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ ایک غریب کو کھانا کھلانا مطلب جتنے روزے چھوڑ گئے، مثلا 30 روزے ہم بتائیں گے کہ 30 روزے کے بدلے میں 30 غریبوں کو آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں، یا پھر جو ایک غریب کو 30 وقت کا کھانا کھلائیں۔ اگر آپ 2 وقت کا کھانا کھلاتے ہیں زیادہ ثواب ہے، لیکن کم از کم جو فرض بنتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک وقت کا کھانا کھلاتے ہیں تو فرض مکمل ہو جاتا ہے، یعنی فرض سے سبکدوشی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر صاحب ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو کھانا کھلانے کا ذکر آیا ہے یا تو ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ یا آخری تاریخوں میں 25، 26، 30 تاریخ کبھی بھی جو ہے آپ جو ہے 30 غریبوں کو گھر پہ بلائیں اور 30 غریبوں کا کھانا بنا کر گھر پہ ان کو پیٹ بھر جتنا کھانا آپ کھاتے گھر والوں کو کھلاتے اتنا کھانا کھلا دیں۔ لیکن اگر آپ غریبوں کو صدقہ دینا چاہتے فدیہ، تو فدیہ کے بارے میں علماء نے تحقیق پیش کی کہ 1.5 کلو کے برابر، ایک فدیہ 1.5 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ جیسے 1 کلو گرام 1.5 کلو ہو گیا، اور یعنی ایک فدیہ 1.5 کلو گرام کا ہو گیا، 30 فدیے بنتے ہیں 45 کلو گرام۔ 45 کلو گرام اگر آپ کسی ایک غریب کو دے دیتے ہیں یا پھر جو ہے آپ کئی غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے آپ اپنی والدہ کی طرف سے روزوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ اور علامہ بھائی ایک چھوٹی سی تجویز ہے والدہ کے حضور پیش کر دیجیے گا کہ کسی دن وہ ایک ٹرائی کریں کہ آج میں روزہ رکھ لیتی ہوں، اور اگر میں دن میں اگر کبھی ایسی صورت آ گئی کہ میں روزے کو پورا نہیں کر سکوں گی تو میں روزہ چھوڑ دوں گی، لیکن روزہ رکھ لیں۔ کتنی دیر تک رکھ سکتی ہیں؟ ایسے بہت سے تجربے ہوئے ہیں کہ روزہ رکھا اور اس کے بعد الحمدللہ شام تک روزہ پورا بھی ہو گیا۔ اس طرح امید ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ کچھ نہ کچھ تو روزے رکھ لیے جائیں گے، تو ایک طرح ٹرائی کر لیں، ایک دفعہ آغاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس صدقہ وغیرہ کے بجائے وہ ان کے روزے مکمل ہو جائیں گے تو اس کا اجر پھر پورا ہے نا، وہ اجر مل جائے گا۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ اور بشیر ملک صاحب کا سوال کہ ان کی والدہ محترمہ کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو ان کی مغفرت کے لیے یا ان کے لیے اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا وہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں۔ جی صاحب ہے، بے شک جب تک کوئی بندہ دنیا میں رہتا ہے تب تک اپنے حق میں نیکیاں کر سکتا ہے، اور جب دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ خود تو نیکیاں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے حق میں جو بھی ہیں اس کے ورثاء اور اولاد، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن یا ماں باپ، دوست و احباب، ملنے جلنے والے جو بھی ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے دعا بھی کر سکتے ہیں اور ثواب جاریہ کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر صاحب صحیح مسلم کی حدیث جس میں بتایا گیا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہوتے ہیں سوائے 3 کے۔ جو 3 اسباب جو بتائے گئے ہیں، 3 وسائل و ذرائع، ان میں سے ایک یہ ہے کہ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا تو ثواب جاریہ خود اس نے کوئی کیا ہو صدقے کا کام جو اس کا سلسلہ جاری ہو، یا اولاد یا ورثہ ان کی طرف سے مرحومین کی طرف سے کر دیں، یا پھر علم ينتفع به، ایسا علم اس نے سکھایا ہو جس پر لوگ جو ہے اس کے جانے کے بعد بھی عمل کر رہے ہوں، اس کی وجہ سے مرحوم کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تیسرے نمبر پر جو ہے ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو کہ
مرحوم والدین کے حق میں دعا کرتی رہے. تو یہاں پر بیٹے بیٹیاں جو دعا کریں گے نبی کریم نے اسی کی ترغیب دی ہے. لیکن اگر کوئی صحابی آ کر نبی کریم کو پوچھتے دریافت کرتے تب نبی کریم بتاتے کہا تم یہ بھی کر سکتے ہو. مثال کے طور پر ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان کا ثواب جاری رہے تو میں کیا کروں. تو نبی کریم نے بتایا کہ تم ان کی طرف سے جو ہے مسلمانوں کے محلے میں پانی کا انتظام کر دو. اس طرح جو ہے آپ مسلمانوں کے لیے کوئی فائدے کا کام کرے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, یتیم خانہ ہے, غریب مسلمان لڑکی کی شادی ہے مثال کے طور پہ, اس طرح کوئی بھی نیک کام ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ حصہ لے کر ثواب جاریہ کا کام کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ثواب آپ کو بھی ملے گا اور والدہ مرحومہ جو بھی ان کو بھی انشاءاللہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اپنے اوپر اس کا بوجھ نہ ڈالے. جیسا ابھی ہمارے پاس میں نے دیکھا کہ جہاں پہ رہتا ہوں کہ جیسے ہی کسی کے گھر میں جو ہے وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد یا 3 دن یا 7 دن یا 10 دن کو ان کے گھر کے سامنے ڈیرا لگ جاتا ہے, کیونکہ مولوی صاحب اس کے گھر وہ مرحوم کے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو ہے مرحوم کے حق میں صدقہ کرنا ضروری ہے. اب اس کے بعد بیچاری پہلے سے بیوہ ہے, پتہ نہیں اس کے اوپر کتنا قرض ہے, اور بچے یتیم بچے بچیاں, اس کے بعد پھر کھانے کی دعوت کے اس کے اندر لوگ آ کے کھانا کھا کے جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے ایک یعنی میت کے گھر کو شادی کے گھر کی طرح بنا دیتے ہیں اور مولوی صاحب آ کر فاتحہ خوانی کر کے اپنا حصہ کھانے کا لے کے جاتے ہیں اور ان غریبوں کا حق مار کر جو ہے کئی لوگوں کو دوسروں کو بلا کر جو اس میں غریب بھی ہیں مالدار بھی آ کر کھانا کھا کے جاتے. اس طرح جو ہے ضروری سمجھنا یہ بات غلط ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, ثواب کمانا چاہے تو غریب گھرانوں میں آپ جو ہے کھانا پہنچا دیجئے. یعنی گویا کہ آپ جو ہے ثواب کی نیت اپنی طرف سے کرے, اور صرف والدہ ہی نہیں بلکہ والدہ کی والدہ, والد کے والد جو بھی ہیں جتنے جو ہے اقارب ہیں ان تمام کی طرف سے نیابت کرتے, بلکہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی سب کی طرف سے نیابت کی نیت کرتے ہوئے آپ جو ہے صدقہ دے, خیرات دے, کوئی حرج نہیں, سب کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن تاریخ مقرر کرنا اور ضروری سمجھنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیر. بشیر ملک بھائی, آپ سے بھی گزارش ہے اور تمام سامعین سے بھی کہ وقتاً فوقتاً دعا تو جب کبھی یاد آ گیا تو کر لیتے ہیں اپنے والدین کے لیے, لیکن اگر آپ سے روزانہ صبح شام یا دن میں کسی وقت یا کسی ہر نماز کے بعد جتنا عدد آپ کو یاد ہو یہ دعا پڑھ لیجئے گا. قرآن کی دعا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اس کو ملا کے پڑھتے ہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. والد صاحب کے لیے بھی اور والدہ کے لیے بھی, چاہے وہ ان میں سے کوئی حیات ہو یا اللہ کے پاس جا چکا ہو. تو اس کو آپ اپنے طور پر ایک جتنی آسانی سے آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں نا, اس کا یہ دعا مانگتے رہیے گا تو انشاءاللہ اس کو بہت اجر ملے گا انشاءاللہ. یہ صاحب میں بہت بڑی بات پیش کی صاحب بھائی کہ والدین کو سب سوچتے ہیں, یاد کرتے ہیں, یاد رکھتے ہیں, ذکر خیر کرتے ہیں, لیکن جو دعائیں آپ نے پیش کی صورت بنی اسرائیل کی جو آیت کا ایک حصہ ہے, جب یہ دعائیں ہم پڑھیں اور اللہ تعالی ہماری زبان سے, ہم تو نہیں پہنچا سکتے کہ ہمارے پاس ٹیلی فون تو نہیں کہ موبائل فون سے ہم نے دعا کو والدین تک پہنچا دیا, لیکن اللہ تعالی ہماری دعاؤں کا فائدہ, برکت, اثر, اس کے نتیجے میں رحمت, مغفرت ہمارے والدین کو جو بھی دعا کرتے ہیں ان تک پہنچا دیں. ان والدین کو سکون ملے, راحت ملے, اور ان کو یہ خوشی ہو کہ ہمارے لیے ہمارا بیٹا بیٹی دعا کر رہے ہیں اور ان کے درجات بلند ہو رہے ہو, ان کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہو, بلکہ عذاب معاف ہو رہا ہو. جو سکون ان کو ملتا ہے وہ سوچ کر ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہماری دعاؤں کا اتنا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ثواب دیا کہ ہم نے اپنے والدین کو نہیں بھلایا, اور ہمارے والدین کو بھی سکون مل رہا ہے. جو سکون ہم پہنچانا چاہتے تھے وہ یہی ہے کہ دعا کے ذریعے ان کو راحت مل رہی, تو یہی ہمارے دلوں کے لیے ایک سکون کا سبب بن سکتا ہے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیراً. اور بشیر ملک صاحب دوسرا سوال, عید مبارک اور سلام, ان میں سے پہلے کیا کس سے پہل کی جائے؟ جی صاحب بھائی, ان دونوں باتوں سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنے آپ کو فیس بک پہ لانا چاہے تو ایک نیا موضوع اٹھاتا ہے کہ پہلے عید مبارک نہیں بلکہ پہلے سلام. تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا صاحب بھائی کہ یہ مسلمان جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں, جب ملاقات ہوتی ہے تو پہلے جو ہے سلام ہی تو کرتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ عید مبارک پہلے کہتے کہ خامخواہ کے ایک موضوع کو آپ چھیڑیں, اس کے بعد پھر ایک یعنی ایک منظر اس کا ایک بنائیں, اس کے بعد کہے کہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, نہ کرے بلکہ وہ صحیح ہے. تو اتنی بڑی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کے حقوق آپس میں جو ہے جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے بخاری مسلم ابو ہریرہ سے, نبی کریم واضح فرماتے ہیں جب تم کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو سلام کرو, یا پھر جب کوئی مسلمان تم کو سلام کرے تو جواب دو. تو اس طرح جو ہے جب
آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو سلام جواب ہوتے ہی ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے سلام اور جواب کے بعد ہی عید مبارک آپس میں کہتے ہیں، اور عید مبارک کا بھی ذکر ہمیں جو ہے روایات میں ملتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے صاحب کہ کوئی بندہ جو ہے واٹس ایپ پہ کسی کو میسیج عید مبارک کا میسیج بھیج رہا ہے، اس کے اندر شروع میں اگر وہ سلام بھیجتا ہے، سلام کا بھی ایک جو جملہ آتا ہے وہ بھیج دے، اس کے بعد عید مبارک کہے، یا پھر براہ راست عید مبارک کہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کو یعنی اتنا بڑا بنا دینا کہ بھی گویا کہ وہ بہت بڑا مجرم گنہگار بن گیا، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے سلام کرنا ثواب کا کام ہے، جواب دینا ثواب کا کام، اس کے بعد عید مبارک پیش کریں۔ اگر کوئی بندہ یعنی میسیج بھیجتے ہوئے بھول گیا سلام کرنا تو کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ بالکل یہ سب چیزیں جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ امجد اقبال صاحب کا سوال کہ اگر عید کے دن جمعے کے دن عید آ جائے تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ جمعے کی نماز آپ چاہیں تو پڑھ لیں، چاہے تو نہ پڑھیں، جب پورا مہینہ روزہ رکھے ہیں تو پھر آخر میں یہ اجازت دینے کی کیا وجہ تھی کوئی خاص؟ اس صاحب اس کے بارے میں جو ہے کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں اگر آپ نے جو جمعہ کا دن عید اور جمعہ دونوں ایک ہی دن ہو جائیں، ایسی صورت میں جو ہے آپ صرف عید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نہ تو یعنی آپ کے لیے جمعہ ہے نہ ظہر ہے، سیدھے آپ عصر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے ضعیف اور کمزور قول ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات جو یعنی پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے، اگر آپ نے جو ہے جمعہ کے دن صبح عید کی نماز ادا کی، چاہے وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہو، اس کے بعد آپ جو ہے جمعہ کی نماز جو دوپہر کو پڑھی جاتی ہے اس کے بجائے ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کے لیے کافی ہوگا، جمعہ معاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جمعے کا جو مقصد ہے خطبہ دینا، اور اس کے بعد جو جمعہ کی 2 رکعت پھر خطبہ، یہ سب چیزیں عید کی نماز میں آ گئیں۔ اگر آپ ظہر پڑھ لیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے یہ کافی ہوگا، یہ دوسرا قول ہے۔ اور سب سے جو قوی اور مضبوط اور افضل ترین قول و عمل ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو نبی کریم نے عید کی نماز پڑھائی، صبح میں آپ نے جو ہے عید کی نماز پڑھائی، عید کا خطبہ آپ نے دیا، اس کے بعد جو جمعہ کا وقت آیا تو آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، جمعہ کی نماز پڑھائی۔ البتہ عید کی نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ اگر جو لوگ یہاں پہ آئے ہوں اپنے اپنے مقام پہ چلے جانا چاہے تو چلے جائیں، لیکن ہم لوگ تو جمعہ کی نماز پڑھائیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی صاحب بھائی کہ بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو دور دراز مقامات میں اونٹوں کے پاس گزارنے والے، بکریوں کے پاس گزارنے والے، جو کہ ایک ایک 2 3 صحابہ ہوا کرتے تھے، جو دور سے نبی کریم کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ہے جمعہ کی نماز تک رک نہیں پاتے تھے، ایسے لوگ واپس اپنے اپنے مقام پہ جانے کے لیے اجازت چاہ رہے تھے تو نبی کریم نے کہا کہ تم لوگ جمعہ تک رکنا ضروری نہیں، اپنے اپنے مقام پہ جا کر تم لوگ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اجازت دی گئی، ورنہ جو لوگ شہر میں رہتے ہوں اور ان کے گھر کے پڑوس میں ہی مسجد ہے جہاں پہ ظہر نہیں بلکہ جمعہ کی نماز پڑھائی جاتی ہے، ایسے لوگ پھر ظہر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ یعنی جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، پھر ہم کہیں گے کہ نہیں ہم ظہر پڑھیں گے، ظہر کب پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ تو جمعہ کی جب سہولت ہے، جمعہ کی فضیلت ہے، تو پھر آپ کے لیے چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تمام 3 اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان میں جو سب سے تیسرا جو قول ہے جس کے اندر جو ہے عید کے دن عید کی نماز بھی پڑھیں، جمعہ کی نماز بھی پڑھیں، تو اس قول پہ ہمیں اطمینان اور اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل کیا تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ اور جواد صاحب کا سوال ہے کہ مختلف جو گیمز ہوتی ہیں جس میں بنٹے کھیلنا یا شطرنج یا اسی طرح کچھ اور گیم جو بیٹھ کے کھیلی جاتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی صاحب، ایسے کھیلوں کے بارے میں کچھ کھیل ایسے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں اسی نوعیت کے کھیل نہیں پائے جاتے بلکہ کھیل مختلف ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ سب کھیل جس کے اندر شرط رکھی جائے کہ دونوں میں سے دونوں فریق یہ شرط رکھ لیں کہ جو ہارے گا وہ جرمانے کے طور پر، انعام کے طور پر سامنے والے کو، جیتنے والے کو انعام دے گا، یہ کوئی بھی ایسا کھیل کھیلیں تو وہ کھیل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا کھیل ہے جس کے اندر
اندر انسان کا جسم اس میں حرکت ہوتی ہو یا پھر انسان کا دماغ تیز ہوتا ہو اور وہ یعنی اس طرح اپنا دماغ استعمال کرتا ہے کہ وہ جیت جائے اور سامنے والے کو جو ہے وہ ہرا سکے، ایسے بھی گیم ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی کوئی حرج نہیں بشرطے کہ آپس میں شرط نہ رکھ لیں۔ اور جہاں تک موصوف نے جو جن گیمز کے بارے میں ذکر کیا ہے تو یہ دل بہلائی کے لیے عام طور سے کھیلے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر چونکہ ایسے یعنی حدیث کے الفاظ جو کہ ان گیمز کے بارے میں مشابہت رکھتے ہیں، اسی لیے ایسے گیمز کے مقابلے میں آپ دوسرے ایسے گیم کھیلیں جن کے اندر آپ کا جسم، آپ کا دماغ، آپ کا ذہن، ان تمام کی قابلیت اور خوبی ظاہر ہوتی ہو۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ جواد بھائی کا دوسرا سوال اور یہ آج کا آخری سوال کہ بلی گاڑی کے نیچے آ کے فوت ہو گئی، یہ کیا کرے؟ جی صاحب بھائی، جی صاحب بھائی اس میں تو یعنی موصوف کی طرف سے عمل دخل نہیں تھا، اور ویسے سڑک جب پار کرتے ہیں تو اچانک اس طرح کا جانور آ گیا، موصوف نے نہیں چاہا، تو پھر ہمارے سامنے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک کتے کو پانی پلا کر ایک خاتون جنت میں چلی گئی، دوسرے نمبر پر ایک خاتون نے اپنے گھر میں بلی کو باندھ کے رکھا، چارہ پانی نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ بلی جو ہے اس خاتون کو جہنم کی آگ میں عذاب اور سزا دے رہی ہے۔ اس میں موصوف کی طرف سے چونکہ غلطی نہیں ہوئی، لیکن موصوف کے دل میں چونکہ پچھتاوا ہے کہ اس طرح ان سے یہ حرکت ہو گئی ہے۔ جو بھی ہوا معاملہ، اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنے اطمینان کے لیے، میں نہیں کہتے کہ ضروری ہے، اپنے اطمینان کے لیے آپ کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے، کسی غریب مسلمان بھائی بہن کو فائدہ پہنچا دیجیے تاکہ جو کوتاہی آپ سے ہوئی ہے وہ اس کوتاہی کی تلافی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کرے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ موصوف کے دل کو انشاءاللہ سکون اور راحت حاصل ہو جائے۔ جس سے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سامعین، پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گیا۔ بلی کا ذکر آیا ہے تو ذرا ان مسلمانوں کو بھی یاد کر لیا جائے جو رمضان کے مہینے میں شہید کر دیے گئے، اور اس وقت بھی ان پر ابتلا اور آزمائش کے کڑے مراحل سے انہیں گزارا جا رہا ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو۔ ہم تو پورے انسانوں، تمام انسانوں کے لیے، مسلم غیر مسلم سب کے لیے، لیکن ان میں سے اولیت یا اولین اہمیت اگر دی جائے گی تو وہ مسلمانوں کو دی جائے گی، تو ان کے لیے اور کچھ نہیں تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیے۔ اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روکے، ان کو اس عمل سے باز رکھنے کی توفیق دے دے، اور ان کو ان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں اور اس غلطی کا انجام بہت سخت ہوگا، وہ اس انجام سے ڈر جائیں۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے حضور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، انشاءاللہ رکھتے رہیں گے۔ اگلی ملاقات کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔